नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी। मुंसिफ टीवी की ख़ास प्रोग्राम अर्ज़ किया में आज फिर एक ख़ास शख्सियत को लेकर हाजिर हुए हैं। एक ऐसी शख्सियत जो अपनी उर्दू ज़बान की खिदमत के लिए, उर्दू तहज़ीब के लिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ जहाँ पे उर्दू ज़बान बोली, लिखी और पढ़ी जाती है वो जाना और पहना चला जाता है। उसकी तहरीरें एतबार अदब का हिस्सा हैं और दुनिया अदब उसे मंज़र भोपाली के नाम से जानती है। मंज़र साहब, आज आपका ख़ास प्रोग्राम अर्ज़ किया में इस्तकबाल करते हैं। आपका ताल्लुक़ उर्दू शायरी से है और वो ज़बान जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, पली और बढ़ी और दुनिया के 44 ममालिक के निसाब का हिस्सा है, लेकिन उसकी अपनी सरज़मीन में ही अब उस पर जो तरह का सितम ढाया जा रहा है कि कभी CBSE ने उसको बाहर कर दिया, इससे पहले दूसरी रियासतों में भी उस पर किया गया। देखिए, उर्दू मोहब्बतों की ज़बान है। यकीनन हम बचपन से सुनते आए हैं, ये प्यार की ज़बान है, ये एक तहज़ीब है। ये सिर्फ़ एक फ़िरक़े, एक मज़हब या किसी एक मुल्क की ज़बान नहीं है। आज मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ उर्दू के मुशायरों के हवाले से या उर्दू सेमिनारों में, तो मुझे एहसास होता है कि उर्दू दुनिया की बेहतरीन तरीन ज़बानों में से एक ज़बान है जो हिंदुस्तान की ज़बान है। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि ये हिंदुस्तान की ज़बान नहीं है, ये किसी एक फ़िरक़े की ज़बान है या किसी एक मज़हब की ज़बान है। ऐसा नहीं है। तो वो लोग जो है प्रेमचंद को, रघुपत साहिब फ़िराक को, आनंद नारायण मुल्ला को, कृष्ण बिहारी नूर को, इनको क्यों नहीं पढ़ना चाहते? देखिए, उनके पास पढ़ने के लिए शायद वक्त नहीं है, क्योंकि सियासत इस वक्त बहुत हावी हो गई है। सियासत ने हमारी तहज़ीब को, हमारे अदब को, हमारे कल्चर को और हमारी ज़िंदगी को बहुत मुतासिर किया है। आज जब सुबह होती है तो पहले सुबह हमारे वालिदैन हमें उर्दू के रिसाले देती थीं, हमें उर्दू की तालीम देती थीं, हमें कुरान की तालीम देती थीं। जो हमारे हिंदू भाई थे उनको गीता पढ़ाई जाती थी, कुछ श्लोक दिखाए जाते थे, नमाज़ पढ़ाई जाती थी, हिंदू भाइयों के घरों में पूजा होती थी। कहाँ गई वो? क्योंकि अब जब सुबह होती है तो जब पहला बर्तन खनकता है तो उससे आवाज़ आती है मोदी जी की, उससे आवाज़ आती है राहुल गांधी की, उससे आवाज़ आती है मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव जी की। तो सवाल ये, सियासत जब बर्तनों में खनकने लगी, ख़वातीन के लहजे में आ गई, ख़वातीन की गुफ्तगू में आ गई, तो यकीनन सिर्फ़ उर्दू को नहीं बल्कि हमारी कौमी ज़बान को भी नुकसान पहुँच रहा है। हम उसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और महसूस कर रहे हैं ये बात कि अब वो बच्चे उस अंदाज से हिंदी पढ़ते ना उर्दू पढ़ते, ना उनमें वो दिलचस्पी है। सिर्फ मुशायरों और कवि सम्मेलन तक ही ये ज़बानें महदूद हैं और यहीं पे तरक्की कर रही हैं। जितनी हिंदुस्तान की उर्दू एकेडमियाँ हैं या उर्दू इदारे हैं, मैं तो अपने प्रदेश के उर्दू एकेडमी की बात करता हूँ और हमेशा करता हूँ कि बेहतर ये है कि गवर्नमेंट को जो बजट दे रही है 2-4 करोड़ का या 1 करोड़ का, मुझे तो ये भी नहीं मालूम, उसे उर्दू एकेडमी को बंद कर देना चाहिए। उसकी जगह आप छोटी छोटी तंजीमें जो उर्दू और हिंदी के लिए काम कर रहे हैं वो बजट उनमें तकसीम करके वो गांव-गांव में जाकर उर्दू के और हिंदी के का प्रचार करेंगी, कवि सम्मेलन करेंगी, ड्रामे करेंगी और नाटक करेंगी। अच्छी खूबसूरत माहौल बन सकता है। एकेडमियाँ तो 25 आदमियों को, अपने ही लोगों को बुलाकर उनको एक टिफ़िन देती हैं, का पैकेट दे देते हैं खाने का, चाय पिलाती हैं, बस वो इस लालच में 25 आदमी आते हैं, वो भी उन्हीं के आते हैं। लेकिन हम तो देखते हैं कि पहले अवार्ड अकेडमियाँ तख्लीकी अदब पर देती थी, अब तो अकेडमियों ने तरतीब पर अवार्ड शुरू कर दिया है। देखिए, दे ही रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है ना। वो तो अपने ही लोगों को देते हैं ना। ये अवार्ड चाहे कोई भी हो, नीचे से ऊपर तक का अवार्ड, मैं किसी अवार्ड का जिक्र नहीं करूँगा, सब बेईमानी, सब करप्शन होता है। आप सेटिंग करिए, आप जूरी को अपनी तय करवा दीजिए कि साहब जूरी में मंज़र भोपाली रहेंगे, मेहताब आलम रहेंगे, एक और साहब रहेंगे। 2 आदमी जिस आदमी के लिए फ़ैसला कर देंगे वो अवार्ड मिलेगा। अवार्ड तख्लीक पे नहीं मिलता, अवार्ड सलाहियतों पे बहुत कम मिलते हैं। मध्य प्रदेश में तो ये हो रहा है, शिखर सम्मान मेरा अपना कटा, यानी जूरी ने तय कर दिया, उसके बाद मेरा काट दिया गया। उसके अलावा जो अभी अवार्ड बांटे जा रहे हैं, आप देख लीजिए किस तरह के लोगों को दे रहे हैं। भाई, जो मुल्क में नहीं रहते उनको अवार्ड दे रहे हैं आप। सूबे को तो छोड़िए आप,
بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ باہر کے لوگوں کو بلا کر کس اس پہ دے رہے ہیں آپ ایوارڈ، اس لیے کہ وہ آپ کو وہاں بلا رہے ہیں، آپ انہیں یہاں بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایکسچینج آفر چل رہا ہے؟ بالکل ہی ہو رہا ہے، یہ تو بیمانیوں کا ایک اڈا بن گئی ہیں اردو اکیڈمیاں، اور جو اردو خاص طور سے یہ اردو کے جو ادارے ہیں ہمارے مدھیہ پردیش کے، وہ تو خاص طور سے یہ کام کر رہے ہیں، اور صرف ایک آدمی کے لیے اردو اکیڈمی بنائی گئی ہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ میں تو اپنے سی ایم سے بھی نویدن کرتا ہوں اور گورنر صاحب سے بھی پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اس ادارے کو بند کریے۔ اگر یہ صرف ایک ویکتی کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے تو وہ کیا فائدہ اس سے، اس کے اوپر کیوں اتنا بجٹ لگایا جا رہا ہے؟ آخر کیا صلاحیتیں ہیں ان میں؟ لیکن میں تو جہاں تک کہ اردو اکیڈمی کی سیکورٹی کو ممبر بھی رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کی جتنی بھی اکیڈمی ہیں ان کے دستور میں لکھا ہوا ہے ٹو پروموٹ اردو لینگویج، لیکن اکیڈمیاں اردو کے پروموشن کو چھوڑ کر ادیبوں اور شاعروں کا انہوں نے پروموشن شروع کر دیا، تو ایسے میں زبان کا پروموشن کیسے ہوگا؟ میں بتا رہا ہوں نا، کوئی اچھی کتاب آ رہی اس وقت، جو اچھی کتابیں چھپ رہی ہیں ان کو اردو اکیڈمی پروموٹ نہیں کرتی ہے نا۔ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، جو ادب کے لیے زندہ ہیں، بیچارے مشاعروں سے دور رہتے ہیں، وہ ادب کے لیے کام کر رہے ہیں، اچھے صحافیوں کو کہاں حوصلہ افزائی ہو رہی ہے؟ میڈیا کے جو بچے ہیں ہمارے نوجوان، ان کی حوصلہ افزائی کب ہوگی؟ کیا وہ نہیں اردو کی خدمت کر رہے؟ بالکل کر رہے ہیں۔ تو اردو، اچھا اردو اسکول کہاں ہیں؟ کتنی اردو اکیڈمیاں ہیں جو اسکولوں میں جا کر کلاس کے بچوں کو میں جا کر بات کریں، ان کو بتائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے کوئی پروگرام کریں چھوٹے چھوٹے، کچھ نہیں ہو رہا۔ نہیں، جب تک زبان کے سیکھنے والے نہیں ہوں گے تو وہ سرمایہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا یا آپ نے لکھا ہے یا ہم لوگ جو لکھ رہے ہیں، ہماری نسل لکھ رہی ہے، وہ آنے والی نسلیں کیسے پڑھیں گی؟ دیکھیے، آنے والی نسلوں کے لیے تو ہندوستان میں سمجھتا ہوں کہ ہندی کا مستقبل بھی بہت ڈاماڈول دکھ رہا ہے، کیونکہ میں پوری دنیا گھومتا ہوں، جی 37-38 بار امریکہ گیا، وہاں سے مجھے اعزازی شہریت بھی ملی ہے نا، اور بہت سے ملکوں میں گیا۔ یہاں سے اچھا ماحول تو میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں اردو کا، یہاں سے اچھا ماحول تو میں ابھی لندن گیا تھا وہاں دیکھ رہا ہوں۔ وہاں کے بچے انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو پڑھ رہے ہیں، اسلامک اسکولوں میں جا رہے ہیں، ہندی کے لیے وہ ہندی کلاسز جوائن کرتے ہیں اور ہندی پڑھ رہے ہیں بہت اچھی طریقے سے۔ عرب میں چلے جائیے آپ، دبئی میں جائیے، دبئی میں جو ہمارے انڈین اسکول ہیں اس میں سارے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہیں کیوں ایسا کام کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہماری ذمہ داری پہ ہے، ہمیں ذمہ دار بنا دیا گیا ہے کہ ہم اردو کے ٹیچر ہیں، ہم کتنی ایمانداری سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ منظر صاحب، ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو زبان ہے، جو ٹھیکیداری کی بات چل رہی ہے، مجھے وہ دن بھی یاد ہے جو میں نے بزرگوں کو پڑھا کہ جب ملک آزاد ہوا اس وقت زبان پر جو کاری ضرب لگی، ہر شہر میں، قریے میں، گاؤں میں لوگوں نے جو ہے اردو کی انجمنیں بنائی اور ایک اچھا ادب ہندوستان کو دیا۔ لیکن 70 کے بعد سے ملک میں اکیڈمیاں قائم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اکیڈمیاں قائم کرنے کے بعد وہ لوگ جو اردو کے خادم تھے انہوں نے اپنا بستہ جو ہے کھوٹی پہ لٹکا دیا اور پھر اکیڈمیوں کے بھروسے وہ بیٹھ گئے، اور اکیڈمیاں اس طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ اردو کی جڑوں میں گرم پانی ڈال لیں گے تو غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ایک تو ٹھیکیداری کا لفظ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے، جی کیونکہ ہم لوگ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، ہم اردو کے ذمہ داروں سے بات کر رہے ہیں جو ذمہ دار ہیں۔ آپ نے کہا کہ صاحب انہوں نے اپنا بستہ، دیکھیے ہمیشہ ہوا ہے یہ، 1970 کے بعد سے جو زوال شروع ہوا ہے وہ اس کے ذمہ دار سرکاریں نہیں ہیں۔ سرکاریں آپ کو ایک بڑی رقم دے رہی ہیں، کل ملا کر اگر ہندوستان کی اکیڈمیوں کا اور اردو اداروں کے بارے میں دیکھا جائے تو بہت بڑی رقم اردو والوں کو یعنی آپ نے صحیح کہا کہ اگر سرکاروں کی نیت خراب ہوتی تو ہندوستان کی اس وقت 19 ریاستوں میں جو اردو اکیڈمیاں ہیں تو سرکاریں اکیڈمیاں قائم نہیں کرتی، سرکاروں نے تو اکیڈمی قائم کر دی، لیکن جن لوگوں کو بیٹھایا ان کی سوال ان کی نیتوں کا ہو رہا ذمہ ہے۔ دار وہ ہیں۔ مجھے اگر ذمہ داری دے دی گئی کہ اردو اکیڈمی میں آپ سیکریٹری بن جائیے یا PRO بن جائیے یا آپ چیئرمین بن جائیے، اور میں نے خود اپنے لیے کرنا شروع کر دیا کہ ان گروپ کے لوگوں کو بلاؤں جو مجھے بھی بلائے ہیں کسی مشاعرے میں، یہ تو مشاعرے کی بات ہوئی۔ اب رہا یہ کہ آپ نے اردو اکیڈمیوں نے یا اردو والوں نے، اب اردو اکیڈمی کا پیچھے ہم چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں اپنے صوبے کی اردو اکیڈمی کو تو کوشش کروں گا کہ بند ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے اردو کا۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے بیان دیا تھا کہ کالے کپڑے پہن کے تحریک چلائی، میں نے ایک بار پہلے ہی پہنی، کالے کپڑے سال 1.5 سال پہنے، 2 سال پہنا اور بلڈنگ بچائی تھی میں نے۔ اس بار بھی میں یہی کوشش کروں گا کہ جب تک نہیں مان رہے، ماننا ہی پڑے گا انہیں، کیونکہ کوئی میں غلط بیان ہی نہیں کر رہا۔ آپ اس چیز کو بند کر دیں
جو کام کر ہی نہیں رہا، ہم پہ کیوں یہ داغ لگایا جا رہا ہے کہ ہم 2 کروڑ روپے اردو اکیڈمی کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں؟ کتنے طالب علم آپ نے پیدا کیے، کتنے شاعر پیدا کر لیے، کتنی اردو لکھنے والے اور پڑھنے والے پیدا کیے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب رہا اردو کا سوال یا سوسائٹی کا سوال، ہماری تہذیب کہاں گئی؟ 1970 سے پہلے میں جب حیدرآباد آتا تھا، حیدرآباد تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مرکز ہے، ہماری تہذیب کا سب سے بڑا مرکز حیدرآباد ہے اس وقت ہندوستان میں۔ اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ سائن بورڈ بھی اردو میں نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ پردہ بھی باقاعدہ ہے، یہاں اردو تہذیب، ہماری تہذیب بھی نظر آ رہی ہے، ہندوستانی تہذیب کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہاں سیاسی طور پہ بھی بہت مضبوط یہ شہر ہے، ایسا کمزور شہر نہیں ہے۔ اس طرح کے سیاسی لوگ ہیں ہی نہیں کسی دوسرے شہر میں، ہیں بھی تو کمپرومائز کیے بیٹھے ہیں۔ اردو کی تہذیب کو فروغ کیسے دیا جائے، اس کو بچایا کیسے جائے، جو خطرات ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ خود اپنے آپ سدھر جائیے تو بہتر ہے، یہ مت سمجھیے کہ دنیا سدھرنے والی ہے۔ ہم اپنے گھر سے ہی اردو کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں میں یہ بات کریں کہ بچوں سے یہ کہیں کہ تم اردو پڑھو۔ ٹھیک ہے، ان کے ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، وہ آج انجینئر بننا چاہتے ہیں، وہ آج AI انجینئر بننا چاہتے ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، وہ بہت ہی بڑے پیکیج کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کو 20 سال بعد کی زندگی نظر آ رہی ہے، جو اب آنے والے 20 سال ہیں اس کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جہاں ہم دینی تعلیم دے رہے ہیں، ہم قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم حدیثیں پڑھا رہے ہیں، وہاں ان سے 15-20 منٹ اردو میں بات بھی کریں، اردو لکھنا بھی سکھائیں، اردو پڑھنا بھی سکھائیں۔ جب ان کو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، کبھی کبھی غالب کا شعر بھی ان کے سامنے پڑھیں، کبھی کبھی جون ایلیا کو بھی پڑھ دیں، کبھی راحت اندوری کو بھی پڑھیں، کبھی اور بھی کسی شاشتہ مکنت صاحب کو پڑھیں۔ تو جب ہم ان کے بیچ میں اردو سے گفتگو کریں گے، اردو شاعری کی بات کریں گے، اردو میں افسانے انہیں سنائیں گے، کہانیاں، ہمیں بھی تو کس نے سکھائی تھی اردو؟ ہماری دادی نے، ہماری والدہ نے، ہمارے والد نے، کہ وہ بچپن میں ہی ہمیں اچھی اچھی کہانیاں سناتی تھیں اردو پڑھ کے۔ کھلونا اخبار رسالہ آتا تھا، اور بہت سے رسالے ہمارے گھروں میں آتے تھے، اخبار آتے تھے، اسی کو کہتی تھیں پڑھو صبح بیٹھ کے۔ اب تو وہ اردو کے جو ادب اطفال لکھا جاتا تھا، جو بچوں کے رسالے آتے تھے، اب وہ بھی دے رکھے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ نہیں، پڑھنے والے کہاں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھروں سے اردو کو رخصت کرا نا۔ ہم گورنمنٹ پہ تو الزام لگاتے ہیں، ہم سرکار پہ تو الزام لگاتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں کتنے اردو کے اخبار آ رہے ہیں، کتنے رسالے آتے ہیں بچوں کے لیے، ہم کتنی دیر اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں اردو پڑھانے کے لیے یا کسی بھی سبجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے۔ اب رہا کہ سیاست اتنی حاوی ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ، اور سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح سے اٹھنے کے بعد بیکار کی کچھ تصویریں آنے لگتی ہیں، کچھ سیاسی گفتگو آنے لگتی ہے، کچھ جنگ کے مناظر نظر آتے ہیں۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 80% سوشل میڈیا ہمیں موت ہی موت دکھاتا ہے۔ تو یہ حال ہے کہ ہر اخبار اٹھائیے تو لاشیں، سوشل میڈیا کھولیے تو لاشیں، ہر جگہ خون، ہر جگہ۔ بچپن میں ہمارے یہ نہیں تھا، اس طرح کی خبریں نہیں آیا کرتی تھیں، مگر یہ کہ آج ہر چیز آپ کے مٹھی میں آ گئی ہے۔ وہ سلوگن تھا کسی کا کہ دنیا کر لو مٹھی میں، تو وہ مٹھی میں آ گئی ہے دنیا۔ آپ جو سمجھ میں آ کر رہے ہیں، بچوں کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ یہ پڑھو، بچوں میں دلچسپی ڈالنا پڑے گی۔ منظر صاحب، ہم لوگ بات کر رہے تھے اخبار کی قدروں کی، زوال کی، اور جس طرح کی سرخیاں آ رہی ہیں، یقینی طور پر وہ سرخیاں اگر اس سے پہلے کہ ہم صحافت کی بات کریں تو فرنٹ پیج پہ اس طرح کی سرخیاں نہیں آتی تھیں، چاہے ہم اردو صحافت کی بات کریں یا ہندی صحافت کی بات کریں یا قومی صحافت کی بات کریں، معیار بھی اس میں جو ہے بہت کیا ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک میں نے ادب کو پڑھا، ہم نے جو ہے پریم چند کو پڑھا، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو ہے ادب سیاست کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن اب سیاست میں وہ رہنمائی نہیں ہو رہی، اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ اب سیاست کے لوگ اس ادب کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ شعر مجھے یاد آیا کہ اندھیرے منہ کوئی اخبار بیچنے والا، ہزاروں لاشیں میرے در پہ ڈال جاتا ہے۔ صبح ہی صبح جب اخبار آتا ہے آپ کے گھر میں، تو ہم اخبار اس لیے پڑھتے تھے کہ کچھ نئی خبروں سے ہمیں آشنائی ہو، کچھ نئی چیزیں ہمیں نظر آئیں۔ ہمیں اس اخبار میں ادب بھی تھا، اس اخبار میں غزل بھی تھی، اس اخبار میں ربائی بھی ہوا کرتی تھی، ایک خوبصورت کہانی بھی ہوتی تھی، ایک افسانہ بھی ہوا کرتا تھا۔ ساری چیزیں ہٹا دی گئیں۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پریم چند کو پڑھیں
اور کرشن بہاری نور کو پڑھیں یا فراق صاحب کو پڑھیں، ہم سب کو پڑھ لیں گے، مگر سمجھنے والے کہاں ہیں؟ وہ کہاں کھو گئے؟ آج جس طرح کی شاعری مشاعرے کے ڈائز پہ ہو رہی ہے، کیا اس شاعری سے ادب کے لوگ مطمئن ہیں؟ یا مشاعرہ پڑھنے والے جو سنجیدہ شاعر ہیں ہمارے، جو بزرگ شاعر ہیں، وہ مطمئن ہیں کیا؟ بالکل نہیں. اس لیے کہ نعرے بازی کا نام شاعری نہیں ہے. آپ کو شاعری کرنا پڑے گی، لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا اپنے پاس کہ یہ شعر ہے. آپ میں تمیز ہی نہیں ہے کہ شاعری میں اور نعرے میں کیا فرق ہے. پہلے تو یہ ہمیں سکھانا پڑے گا، لوگوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ یہ تو نعرہ ہوا اور یہ شاعری ہوئی. تو جس طرح سے بیانیہ شاعری مشاعرے کی اسٹیج پر حاوی ہوئی ہے، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مشترکہ تہذیب کو بھی نقصان پہنچا ہے مشاعرے میں. دیکھیے، ہونا ہی نہیں چاہیے. شاعر کا کام سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ ایک وچار دھارا والے جو شاعر ہیں، جیسے کمیونسٹ وچار دھارا کے لوگ تھے ایک زمانے میں، بہت سارے شاعر تھے، وہ اپنے ترقی پسند تحریک اور دوسری تحریکوں سے جڑے رہے. یا ہندی منچ پہ ویر رس پڑھا جاتا ہے یا پڑھا جا رہا تھا ایک زمانے میں، تو بہت تاب نہیں ہے، کم ہو گیا ہے. یا ہمارے ہاں آج بھی بہت سے کچھ شاعر ایسے ہیں جو جلدی شہرت پانے کے لیے کچھ بھی شاعری کر کے لے آتے ہیں اور اس پہ لوگ تالی بجانے لگتے ہیں، کیونکہ سامنے والا جو بیٹھا ہے اسے وہی مسئلہ چاہیے، تو وہ مجبور ہیں، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب رہی آپ سنجیدہ شاعری کی بات، تو کچھ شاعر ایسے بھی ہیں جو ہمارے ڈائز پر آج بھی سنجیدہ ہیں. گلزار صاحب کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں، کبھی نہیں. جاوید اختر کو کر سکتے ہیں، ہے نا. ایسے بہت سے شاعر ہیں ابھی، جی ہے نا، جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، جن کے بغیر ہم اپنا ادب ہی پورا نہیں کر سکتے، مکمل نہیں کر سکتے اردو کا. جی. مندر صاحب، ہم لوگ جو ہے دیکھیں کہ اگر مشاعرے کی پچھلی 4 دہائیاں جو تھے، آپ زیادہ عرصے سے مشاعرے کی اسٹیج پر ہیں، ہم لوگ مشاعرہ سننے جاتے تھے یا نہیں، تو ہماری نسل جو جاتی تھی، اور جب مشاعرے سے لوٹ کے آتی تھی کوئی ایک چمکتا ہوا شعر اپنے گھر لے کر جاتی تھی. اب پوری رات بیٹھنے کے بعد اگر میں تو چھوڑ کے رات کو چھوڑ دوں، اگر میں ایک دشک کی بات کروں، پوری سال یا دہائیوں میں بھی کوئی چمکتا ہوا شعر نہیں آ رہا ہے جو ہمارے ذہنوں کو تازہ کر جائے. دیکھیے، وجہ یہ ہے نا کہ سوشل میڈیا میں نے کہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ اپنے موبائل پہ لگ جاتے ہیں. صبح سے کتابیں لوگوں سے تقریباً ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہیں یا کم ہو چکی ہیں. مطالعے کا بہت کم کرتے ہیں لوگ. لائبریریاں خالی پڑی ہوئی ہیں، ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے ہمارے ہی شہر میں کئی لائبریریاں جیسی بہت اہم ترین کتابیں ہیں، دھول لگ رہی ہے ان کے اوپر، جائیے تو دھول جمی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. جب تک آپ میں مطالعہ کتاب ہاتھ میں نہیں ہوگی، جب تک آپ اچھا شعر نہیں نکال سکتے، اس میں سے شعر نہیں پڑھ سکتے. اور جتنا شاعر مطالعہ کرے گا اور اپنے عہد کا بھی اور 400 سال 300 سال پرانی غزلوں کا بھی، افسانوں کا بھی، ہر اردو کے ہر لٹریچر کا، تب وہ شعر اچھا کہہ پائے گا. جب آپ مطالعہ ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کے سامنے کوئی اتنی بڑی بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی، اور نہ وہ آپ سوچ سکتے کہ صاحب میں کوئی بہت اچھا شعر کہہ سکوں. اگر کئی شعر آپ کے ذہن میں ایک ہی موضوع پہ، تو اس میں سے ایک خوبصورت شعر آپ بنا سکتے ہیں، اور لوگوں نے بنایا ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ 15 سال پہلے جو شاعری ہو رہی تھی، آپ دیکھ لیجئے بشیر بدر کی شاعری، آپ شہریار صاحب کو دیکھیے، آپ ندا فاضلی صاحب کو دیکھیے، آپ مظفر حنفی صاحب کو دیکھ لیجئے، اور آپ کے اور اب کرشن بہاری نور کو دیکھیے، والی آسی صاحب کو، عرفان صدیقی کو، ظفر گورکھپوری کو، کس کے نام لوں، کیب بھوپالی کو. ہمارے ہاں خوبصورت لہجے کے شاعر، شہری بھوپالی، کلاسیکل غزل کے شاعر. تو ایسے لوگ نہیں تھے. ہمارے خود کے استاد رضا رام پوری، اور ہمارے ہاں ابھی بھی 65 سال سے شاعری کرنے والے ایک بڑے شاعر ظفر صاحبائی صاحب ہیں. تو یہ سارے ہی لوگ تو تھے، انہوں نے بھی تو شاعری کی ہے. یہ کوئی الگ سے فرشتے تھوڑی ہیں. انہوں نے مطالعہ کیا، محنت کیا، اس لوگوں کو پڑھا، لوگوں کو سنا، اس کے بعد شعر کہا. لیکن ایک طرف جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ادیب جو ہے، شاعر جو ہے، فنکار جو ہے، اس کی نظر حالات حاضرہ پر ہوتی ہے، وہ اس طرح کا ادب تخلیق کرتا ہے کہ آنے والی نسلیں اس پر فخر کریں. لیکن اگر آپ جیسا فنکار جو حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شعر کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجیے، تو اس کو تو دھمکیاں بھی ملتی ہیں. وہ تو ہمیشہ ملی ہے. آپ پاکستان میں دیکھیے، فیض احمد فیض کو اپنا وطن چھوڑ دلا وطنی کرنا پڑی. فہمیدہ ریاض یہاں آئی تھیں، احمد فراز کو جانا پڑا تھا کچھ زمانے کے لیے، حبیب دالب کو جانا پڑا تھا. ابھی ہمارے ہاں بھی بہت سے شاعروں کو دبایا گیا، اس لیے نہیں کہ انہوں نے کچھ ہم نے کچھ ان کے بارے میں کہہ دیا، اس لیے کہ سیاست کی سمجھ میں وہ شعر نہیں آ رہا ہے.
ہم نے میں کبھی سیاسی شعر نہیں کہتا، کبھی بھی نہیں کہا میں نے کوئی شعر، کسی کا نام لے کے تو کبھی نہیں کہا، میں سماجی شعر کہتا ہوں۔ اب میں یہ شعر کہہ رہا ہوں کہ مقتل سے گزرنا ہے گزر کیوں نہیں جاتے، اس خوف کے دریا سے ابھر کیوں نہیں جاتے، اور شعر ہے کہ آ جائے گا جب وقت تو مہلت نہیں دے گا، اے بگڑے ہوئے لوگوں سدھر کیوں نہیں جاتے۔ یا میرا یہ شعر ہے کہ اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال، ہاتھ پھیلائے مسلمان برا لگتا ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، یہ کوئی میں نے اس کے لیے تھوڑی کہا ہے۔ لیکن جو جس طرح سے آپ نے کرپشن پر کاری ضرب لگاتے ہوئے وہ گیت لکھا تھا، ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں کہ مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجیے۔ میں نے آج تو وہ گیت نہیں لکھا ہے نا، میں نے 20-25 سال پہلے یہ گیت امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں پڑھا، وہ وائرل ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر کیا 22 سال سے کوئی ہمارے سیاسی موسم بدلے ہی نہیں کیا؟ اتنے ہمارے چیف منسٹر بدل گئے، ہمارے پی ایم بدل گئے، ہمارے ہوم منسٹر بدل گئے، تو کیا گیت وہ سچا کا سچا رہا؟ ہم نے بہت ترقی کری ملک میں، ایسا نہیں کہ ہندوستان نے ترقی نہیں کری، ہم دوسرے ملکوں کے بنسبت بہت آگے ہیں۔ ہر چاہے وہ راجی جی کا زمانہ ہو، اندرا جی کا زمانہ ہو، نرسمہا راؤ جی ہوں یا اٹل جی ہوں، یا اب آج کی حکومت مودی جی ہوں، سب اپنی اپنی کوشش کر کے گئے اس ملک کے لیے، مگر میرا گیت تو وہیں کہ وہیں ہے۔ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اس گیت سے؟ اس کے بند سنا دیجیے، ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں۔ مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجیے، دیش کی تباہی کا حساب دیجیے، مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجیے، دیش کی تباہی کا حساب دیجیے۔ گاؤں گاؤں زخمی فضائیں ہو گئی، زہریلی گھر کی ہوائیں ہو گئی، مہنگی شراب سے دوائیں ہو گئی، دیجئے عوام کو جواب دیجئے، دیش کی تباہی کا حساب دیجئے۔ کیسی کیسی دیکھو یوجنائیں کھا گئے، بیچ کر یہ اپنی آتمائیں کھا گئے، مار کے مریضوں کو دوائیں کھا گئے، انہیں پدم شری کا خطاب دیجئے، دیش کی تباہی کا حساب دیجئے۔ جب آپ کی شاعری کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ منظر بھوپالی مغرور ہو گئے ہیں، وہ اساتذہ کا بھی جو ہے احترام نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح کا شعر کہتے ہیں کہ کہہ دو میرو غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے۔ دیکھیے اس کا جواب تو علی سردار جعفری صاحب نے قطر میں بھی دیا تھا، اور ایک نظم جب انہوں نے شروع کری تو یہ شعر کوٹ کیا تھا۔ میں نے جب یہ شعر کہا تھا اس وقت میری عمر مشکل سے 22 یا 23 سال کی تھی، اور اتفاق سے یہ شعر میری غزل میں ہو گیا تھا، اور میں نے وہ پہلی بار میرٹھ میں پڑھا اور دوسری بار واشنگٹن میں پڑھا۔ میرا مقصد یا میرا ماننا اس وقت بھی یہ تھا، اور آج بھی میں اس بات پہ اٹل ہوں، کہ ہر صدی اپنے ہیرو کو لے کے آتی ہے۔ میر و غالب کے سے کوئی مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی بھی صدی کا شاعر نہیں کر سکتا، میں تو بہت ہی معمولی آدمی ہوں۔ کیا ہم اقبال کو اپنی صدی کا سب سے بڑا شاعر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مجھے بتائیے آپ، کیا آپ فیض صاحب کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ کیا آپ فراق صاحب کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری صدی کے ہیرو ہیں۔ کہہ دو میرو غالب سے ہم بھی، میں نہیں کہہ رہا کہ میں بھی شعر کہتا ہوں، ہم بھی شعر کہتے ہیں، ہماری صدی میں بھی شعر ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صدی بالکل خالی جا رہی ہے۔ کیا انیس کو ہم نظر انداز کریں گے؟ کیا دبیر کو ہم نظر انداز کر دیں گے؟ یا میر تقی میر کو نظر انداز؟ سب اپنی اپنی صدی کے لوگ ہیں۔ یا اب آپ اس کے علاوہ اب آپ آئیے کھیل پہ آئیے، کیا سچن تندولکر کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہے نا، انعام الرحمان کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ دھیان چند کو نظر انداز کریں گے؟ اب آپ یہ فلم انڈسٹری بھی کیا دلیپ صاحب کو نظر انداز کر سکتا ہے کوئی؟ ہر ایک کا اپنا عہد ہے، اپنا عہد ہے، اپنی صدی ہے ان کی، جو صدی پر پورے اترتے ہیں۔
تو میرا خیال یہ تھا کہ ہماری صدی بھی میر و غالب کی صدی سے کم نہیں ہے. ان کی عظمتیں ایک الگ ہیں, ہمارے جو ہیرو ہیں ان کی عظمتیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں, جی یقینی طور پر یہ کسی سے مقابلہ نہیں ہے. یہ اپنے زمانے کے ہیرو, وہ اپنے زمانے کے ہیرو. کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں, وہ صدی تمہاری تھی, یعنی وہ صدی تمہاری. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہر صدی, یقیناً ہر صدی ان کی ہے, مگر ہماری صدی کو نظر انداز کر کے پھر صرف غالب ہی غالب ہونا تھا. پھر میری میر کو پڑھایا جاتا, پھر اقبال کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے, کیوں فیض صاحب کی نظموں کے اوپر بات ہو رہی ہے, کیوں احمد ندیم قاسمی صاحب کو, کیفی صاحب کو, مجروح صاحب کو, اور سردار جعفری صاحب کے پہ گفتگو ہوتی ہے. ختم کریں سب کو, پھر دو ہی لوگ کافی ہیں ہمارے پاس. تو یہ زندگی کا حاصل پانے کے لیے منظر ایک جو بلندی پر پہنچا, کس ممکن مشکلات سے گزرنا پڑا؟ دیکھیے زندگی تو مشکلوں کا ہی کام ہوتا ہے. کسی کی بھی زندگی اس طرح گزرا ہے, بچپن کے کھلونے نہ ملے اور جوانی میں بڑھاپے سے ملاقات ہوئی. زندگی کو جینا ہے تو صرف محنت سے جینا پڑے گی. زندگی جینا ہے آپ کو تو ایمانداری سے جینا پڑے گی. زندگی کے لیے آپ کو کوئی منزل پانا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو کسی دوسری طرف سوچنا ہی نہیں ہے. اگر آپ کو شاعر بننا ہے تو پھر شاعر ہی بننا ہے. اگر آپ کو چاند پہ جانا ہے تو پھر اس حساب سے آپ کو اس حساب کی اسٹڈی کرنا پڑے گی. پھر اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی وہ آپ کو خود کو دور کرنا پڑیں گی. تو زندگی بہت آسان چیز نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں 60-70 سال کی زندگی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ 60-70 سال میں انسان 600 سال جیتا ہے. یقیناً ہے نا, بالکل جیتا ہے. ہر صدی, ہر لمحہ اس کے لیے جو مشکلیں ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں سے اتر کے جاؤں گا تو کون سی مشکل میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہاں سے اترنے کے بعد کون سی خوشی مجھے مل جائے گی. میری زندگی میں خوشیاں کم آتی ہیں, ہر انسان کی زندگی میں مشکلیں زیادہ آتی ہیں, اور یہی زندگی کا نام ہے. خوشیوں کا جو نغمہ آپ نے بنایا ہے اور منظر جو ایک بلندی پر پہنچا, اس تعویذ کو پہننے کے بعد جو ہے آپ کی زندگی میں جو ایک معجزہ آیا. اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے ایک اسکول بھی شروع کیا تھا, اور اسکول کھولنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا غیر مسلم بھائی جاننے والا جو تھا اس کے بچے کی فیس جمع نہیں ہو پا رہی. تو جب اس کے اسکول کے ٹیچر نے کہا کہ اگر آپ میں اتنا ہی ہے تو خود اسکول کھول لیجئے, تو وہ واقعہ کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو خود اسکول کھولنا پڑا؟ دیکھیے میں شاعر جو ہوتا ہے نا, وہ نہ تو مذہبی طور پہ تو میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں, اور بہت مضبوط ایماندار اور ایمان سے میرا تعلق ہے. میں اپنے مذہب سے یا اپنے مسلک سے ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. یہ ہزاروں لوگوں نے آزمایا مجھے, مگر شاعر ایک انسان ہوتا ہے. مذہبی تو انسانیت کا درد دیتا ہے نا, تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہندو ہے, کون مسلمان ہے, کون عیسائی ہے, کون سکھ ہے. ہمارے سامنے اگر کوئی مشکل میں ہے اور ہمارے پاس آیا ہے اور ہم ایک شاعر ہیں تو ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے. تو اس کے وجہ سے میں نے ایک چھوٹا سا, میرا ایک گھر چھوٹا سا بن رہا تھا اس وقت, 1000 اسکوائر فٹ کا تھا, اور میرے پاس خود کے رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا, کرائے کے مکان میں رہتے تھے. تو جب ہم, میری مسز تبسم منظر اور میں ایک منزل بن کے تیار ہوئی, تو وہاں جو کاریگر کام کر رہا تھا جس نے میرا مکان بنایا تھا, اس کے بچے کو اس نے کہا یہ ایک اسکول ہے بابوجی, میں نے یہاں بچے کو لے کے گیا تھا, شرما جی تھے وہاں پہ, انہوں نے بہت زیادہ فیس مانگی ہے, آپ چل کے کچھ کم کروا دیجئے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے میرے وجہ سے کر دیں. تو میں گیا تو انہوں نے کہا صاحب یہ کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے, امدادی اسکول نہیں ہے, اور یہاں یہ سب نہیں ہوگا, آپ اسے کسی سرکاری یا اس میں لے کے جائیے, میں ایک پیسہ بھی کم نہیں کروں گا. میں واپس آیا, میں نے مسز سے بات کری, یار ایسی جواب دے دیا. اس نے مسکراتے ہوئے کہا, تو ان کا ارے کوئی بات نہیں, آپ کہیں اور اپنے پاس سے پیسے لگا کے اس کا ایڈمیشن کرا دیجیے. میں نے کہا ایڈمیشن تو کرا دیں گے, مگر یہ فیس کہاں سے دے گا؟ ایک کام کرو, اسی جگہ اپنے اسکول کھولیں گے اب. اور ہم نے وہاں اسکول کھول دیا. اس بچے کا پہلا ایڈمیشن کیا. پہلے سال سے شاید 72 یا 75 بچے ہمارے پاس آئے. پھر ہم نے ہر چیز فری کر دی, اس اسکول کو ہی ختم کروا دیا جو شرما جی کا تھا. وہاں سے وہ ہٹی گئے. پھر بعد میں وہ خود آئے کہ صاحب یہ سب کیوں کر رہا ہو آپ, میرا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے اپنی چھوٹی سی جگہ تھی, ہم نے وہ ساری چیزیں, یعنی یونیفارم فری, کتاب فری, ایڈمیشن فیس فری, معمولی سی فیس, اور 5-6 ٹیچریں رکھ کے ان بچیوں کو بھی سمجھایا کہ بیٹا یہ اس مقصد کے لیے کھولا ہے. اور وہ اب کووڈ کے زمانے میں نے اسے بند کیا.
اس لیے کہ بہت پریشر آ رہا تھا سرکار کی طرف سے، اور کچھ حالات بھی ایسے لگ رہے تھے کہ اب ہم زیادہ دور تک اسے سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو تقریباً 30 سال بعد وہ اسکول ہم نے سینکڑوں بچوں کو بہت اچھی تعلیم دے کر اور بہت اوپر پہنچا کر، کچھ بچے اس میں 1-2 ڈاکٹر ہیں، 1-2 انجینئر بھی ہوں گے. تو مطمئن ہیں ہم اپنی کام سے، مگر وہ ایک مزدور کے لڑکے نے نہ جانے کتنے بچوں کو کی تعلیم کا انتظام کرایا. تعلیم کا انتظام کرو. لیکن مندر بھوپالی کا نام ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جب بھی لیا جاتا ہے تو اس امید کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ مندر جہاں بھی جاتے ہیں وہ قومی یکجہتی کا نعرہ بلند کرتے ہیں. آپ کا ایک گیت بڑا مشہور ہوا ہے وہ جو ہے تم بھی پیو ہم بھی پئیں، رب کی مہربانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی. یہ بھی ایک کہانی ہے اس کے پیچھے بھی. دیکھیے بنارس میں مشاعرے ہوا کرتے تھے ایک بہت زمانے میں آزاد پارک میں، اور وہ وہاں پر کبھی 1-2 مشاعرے میں 3 مشاعرے میں بسم اللہ خان صاحب، استاد بسم اللہ خان صاحب شنائی وادک بھارت رتن، وہ صدارت کرتے تھے. وہ صبح تک بیچارے بیٹھتے تھے. تو ایک بار میں، راحت اندوری اور شاید انجم رہبر، ہم تینوں کو انہوں نے کہا کہ صبح میرے ساتھ آپ لوگ ناشتے پہ آئیے گا. تو راحت بھائی میں اور انجم چلے گئے. تو وہ ہمیں لے کے بنارس کے گھاٹ پہ گئے. گھاٹ پہ جا کے ہمارا پہلا بھائی، صبح بنارس بہت مشہور تھی تو ہمیں بھی خواہش تھی کہ دیکھیں. جا کر دیکھا تو وہ منظر ہی کچھ اور تھا. تو اس جگہ جا کے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یار میں برسوں سے یہاں آتا ہوں. راحت بھائی سے کہا مجھے مخاطب کرتے ہوئے، شاعروں سے، ہم تینوں سے، مگر یار یہ گنگا ہمیشہ میل ہی نظر آتی ہے. اور پھر انہوں نے اپنی گفتگو کرتے رہے. بہت ہی ہمارے لیے تو بڑے سمان کی بات تھی، بڑے اعزاز کی بات تھی کہ اتنی بڑی شخصیت بسم اللہ خان کے ساتھ صبح بنارس دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ لوٹے، پھر ان کے ناشتہ واشتہ کیا اور پھر اپنے اپنی ٹرینوں میں آ گئے. مگر میرے ذہن میں ان کا وہ جملہ چپکا رہا. کچھ دنوں بعد میں نے اچانک سے ایک مصرع آیا کہ تم بھی پیو ہم بھی پئیں، رب کی مہربانی. پھر میں نے گیت کہا کہ پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، تم بھی پیو ہم بھی کچھ بند سنا دیجئے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی تک کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ گنگا کی صفائی ابھیان چل رہا ہے. میں نے ایک بار ایک مشاعرے میں کہا تھا کہ جب ایک کنارے پہ ہمارے ہندو بھائی کھڑے ہو کر گنگا کی صفائی کر رہے ہیں، اگر دوسرے کنارے پر جا کر ہم مسلمان، سکھ، عیسائی بھی کھڑے ہو کر اس گنگا صفائی ابھیان میں لگ جائیں تو گنگا بہت جلدی صاف ہو جائے گی. اور ہمیں حکومت کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. قوم ہی صاف کر دے گی. پورے راشٹر مل جائے تو گنگا ایک دن میں صاف ہو جائے گی. تو میں نے وہ گیت کہا تھا، وہ قومی یکجہتی کا گیت تھا. وہ اتنا مشہور ہوا کہ وہ میری پہچان بن گیا. مندر بھوپالی صاحب وہ آپ گیت سنانا. ہاں تو وہ گیت میں پیش کر رہا ہوں جو میں نے 30-35 سال ہو گئے میرے خیال سے پڑھتے پڑھتے. وہ بہت مقبول گیت ہوا. تم بھی پیو تم بھی پیو ہم بھی پیے، رب کی مہربانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، پیار کے کٹورے میں. جب میں نے یہ گیت کہا مہتاب بھائی تو پہلا مشاعرہ مجھے بنارس کا ملا. بنارس میں وہی استاد ملے مجھے صدارت کرتے ہوئے، بھارت رتن بسم اللہ خان. تو میں نے ان کو یہ بات بتائی مشاعرے میں پڑھتے وقت کہ یہ گیت آپ کے وجہ سے ہوا ہے. تو وہ بڑے خوش ہوئے. سماعت فرمائے گا. پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، پیار کے کٹورے میں تم نے بھی سنواری ہے، ہم نے بھی سنواری ہے، یہ زمیں تمہاری ہے، یہ زمیں ہماری ہے. ہولیوں کے رنگوں سی، عید کی سوئیوں سی، مندروں کے پھولوں سی، صبح کی اذانوں سی، اس زمیں پہ لکھنا ہے پیار کی کہانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، پیار کے کٹورے. یہ گیت کا یہ بند دیکھیں.
دھرم جو تمہارا ہے، دھرم جو ہمارا ہے، دھرم سب کا پیارا ہے، بس بھرم نے مارا ہے۔ دھرم پر جھگڑتے ہیں، دھرم پر جو لڑتے ہیں، اپنی اس برائی سے، اپنی اس لڑائی سے، شرم سے نہ ہو جائے دھرم پانی پانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، پیار کے کٹورے میں۔ گیت کا یہ بند اپنے ہندوستان کے لوگوں کے لیے کہ جب تک ہم ہندوستان میں ہیں تو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کے روپ میں ہیں۔ سرحد کے اس پار ایک قدم رکھ دیجئے تو ہماری پہچان صرف ہندوستانی کے روپ میں ہوتی ہے۔ میرا یہ بند دیکھیے۔ کاشمیر والے ہوں، دلی کے جیالے ہوں، یو پی کے ہوں مت والے یا بہار کے پالے، گیت گاتے گجراتی بن کے سب رہیں ساتھی، کوئی دھرم والے ہو، گورے ہو یا کالے ہو، ذات ہم سبھی کی ہے ہندوستانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی، پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی۔ یہ جس زبان میں آپ نے یہ گیت لکھا ہے، یہ اردو زبان کا یہ گیت آپ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر لے گئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت آپ نے شاعری شروع کی تو اس وقت اردو کے مرکز الگ ہوا کرتے تھے، اور اس وقت اردو کی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں۔ اس میں جو ہے اردو کو لے کر، اس کے مستقبل کو لے کر جو ہے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اردو جب تک محبت و پیار زندہ ہے، پیار کرنے والے موجود ہیں، اردو زبان زندہ رہے گی۔ اب رہا کہ اردو کہیں کسی صوبے میں آپ کو کم نظر آ رہی ہے، ہندوستان میں کسی صوبے میں زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اگر لکھنؤ میں کچھ ہمیں اردو رسم الخط کچھ کم نظر آتا ہے تو اس کی بھرپائی مہاراشٹر میں ہوتی ہے۔ مہاراشٹر میں کم ہوتا ہے تو پھر ہمیں حیدرآباد میں یا دکن میں نظر آتا ہے، تو ایسا بہار میں نظر آتا ہے۔ مگر کچھ صوبوں میں واقعی میں اردو تھوڑا سا لمحہ فکریہ ہے۔ ہاں، مگر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بالکل مطمئن رہنا چاہیے کہ میں امریکہ جاتا ہوں۔ امریکہ میں تقریباً 50 سے 60 مشاعرے انٹرنیشنل ہوتے ہیں جو باہر کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، جس میں 37-38 بار تو میں ہویا آیا۔ اس کے علاوہ ہر مہینے ایک آدھ مشاعرہ، 2 مشاعرہ، نشستیں، سیمینار، پھر اردو کے کمپٹیشن، 4 بیت، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اردو تحریک پہ باتیں ہو رہی ہیں، اردو گھر بنے ہوئے ہیں ڈیلس میں۔ اس کے علاوہ آپ آسٹریلیا چلے جائیے، آپ اپنے دبئی کی زبان، یو اے ای کی زبان دیکھیے، سعودی کی دیکھیے، بول چال کی، بازار کی زبان ہماری اردو ہے۔ اور بہت سے، ابھی ہم اتنا مایوس نہیں ہیں اردو سے، نئی بستیاں بہت کام کر رہی ہیں، انگلینڈ میں بہت کام ہو رہا ہے، ابھی میں ہو کے آیا ہوں، کینیڈا میں ہو رہا ہے، ناروے جیسی جگہ میں ہو رہا ہے، دارالسلام میں اردو کی بستیاں بن رہی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، رسالے نکل رہے ہیں، اخبارات چھپ رہے ہیں، سینکڑوں اخبار امریکہ سے نکلتے ہیں، ہمارے یہاں سے نہیں نکل رہا ہے اتنے جتنے وہاں سے نکلتے ہیں تو اردو کے۔ تو ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اردو ترقی کر رہی ہے، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی راہ میں ایک آدھ اسپیڈ بریکر بنا دے، مگر وہ اسپیڈ بریکر کو پار کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ دوسرا اسپیڈ بریکر بناتے ہیں، ہم اسے بھی لانگ جاتے ہیں۔ تو یہ سب ہوتا رہے گا، اور ہمیں اپنی سرکار سے بھی امید رکھنا چاہیے، اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو مودی جی سے بھی گزارش کرتے ہیں کبھی کبھی وہ اردو کے اخبار بھی پڑھ لیا کریں، ہماری شاعری بھی ٹوٹی پھوٹی ان تک پہنچ جائے تو اردو میں پڑھ لیا کریں کبھی کبھی۔ ویسے وہ پارلیمنٹ میں تو شعر پڑھ ہی چکے ہیں، تو امید ہے سشما سوراج نے پڑھا، منموہن سنگھ صاحب نے پڑھا، مودی صاحب نے خود پڑھا، ندا فاضلی صاحب کا، اور بھی بہت سے لوگوں نے پڑھا۔ تو اردو جب تک پارلیمنٹ میں ہاں، ہمارا نیا شاعر پہنچا ہے عمران پرتاپ گڑھی، ہمارے اسد الدین اویسی صاحب بہت سے شعر سناتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے، اردو میں تقریر کرتے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ ہماری زبان کمزور ہو رہی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جب تک ہم اور آپ موجود ہیں
इंशाअल्लाह ये ज़बान कभी मिटने नहीं देंगे, इसे कमज़ोर नहीं होने देंगे। तो नाज़रीन, इस तरह से आपने देखा कि मंजर भोपाली साहब ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उर्दू का जो मंजरनामा है, उर्दू में जो काम किए जा रहे हैं, उर्दू की अपनी जो शीरीनी है, लताफत है, उर्दू ने जो हिंदुस्तान को दिया है, वो मुश्तरका तहज़ीब के हवाले से उस पर बहुत ही तफसील से गुफ्तगू की। और उन्होंने जो एक बड़ा जुमला कहा कि जब तक मोहब्बत करने वाले ज़िंदा हैं तब तक उर्दू का कारवां रुक नहीं सकता है, और जब तक मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के बाहर हैं। उर्दू इसी तरह से अपनी जो है तमाम उसके साथ जो उसकी रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, जो जिस तरह से उन्होंने स्पीड ब्रेकर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ती रहेगी। आज दुनिया के अगर 44 ममालिक के निसाब में उर्दू पढ़ाई जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ये 44 नहीं बल्कि 100 ममालिक के निसाब में पढ़ाई जाएगी। नाज़रीन, आज की इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और शायर के साथ, किसी अदीब के साथ, किसी फ़नकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।